अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। सियासी मामलात वैसे तो जूं के तूं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बर्फ़ पिघलती नज़र आ रही है। अमीर जमात इस्लामी की कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और कुछ ही घंटों में इमरान खान साहब के साथ जब मुलाकात हुई ज़मान पार्क में, तो हमने देखा कि अब तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें मियां महमूद रशीद साहब, परवेज़ खटक साहब और एजाज चौधरी साहब इसमें शामिल हैं, जो जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत करेंगे। यानी कहीं ना कहीं अब एक डायलॉग का भी आगाज़ हो रहा है। फिर अमीर जमात इस्लामी की जानिब से ये अनाउंसमेंट भी की गई है कि ईद के बाद एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है उनकी सरबराही के अंदर मुनक्किद की जाएगी। यानी इन तमाम मामलात का शायद उम्मीद ये है कि हल निकाला जा सके। लेकिन आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी होगी। फवाद चौधरी साहब ने सदर पाकिस्तान को एक ख़त इरसाल किया है और इस ख़त में उन्होंने कहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो मामलात हैं उसमें उनकी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। एक तो ये कि 90 रोज़ में इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे, और दूसरी जानिब 90 रोज़ गुजर जाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो निगरान सेटअप है उसका क्या होगा, क्योंकि उसके बारे आइन खामोश है। और ये भी सिफारिश की गई कि इन तमाम मामलात पर अदलिया से मशावरत की जाए या अदलिया पर को जो है वो भेजे जाएं। अच्छा, उधर अदलिया के हवाले से आपने देखा कि कल जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो एलामिया फिर रात गए जारी किया गया, कल हमने इसका जिक्र भी किया था, उसमें ये साफ कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है इलेक्शन के हवाले से उस पर अगर अमल दरामद न किया गया तो फिर वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून और वज़ीर आज़म जो हैं वो ज़िम्मेदार होंगे, और जो पार्लिमान की जानिब से करारदादें मंजूर की गई उनको गैर आइनी भी करार दिया गया। अब देखना है ये मामलात किस हद तक सेटल होते हैं, क्या ये कोर्ट में सेटल होंगे या फिर ये पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए सेटल होंगे। आज इन फोकस है सरदार लतीफ़ खोसा साहब, पाकिस्तान पीटी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर पंजाब हैं और कल जो है वो इस गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी थे। ज़रा इनसे बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर सरदार लतीफ़ खोसा साहब से हम डिस्कशन करते हैं कि मामलात कहाँ तक जाता वो देख रहे हैं। वेलकम बैक। इन फोकस हैं साबिक गवर्नर पंजाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर कानूनदान सरदार लतीफ़ खोसा साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सरदार साहब, ये फरमाइएगा, कल क्योंकि गोल बेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, एक एलामिया भी जारी हुआ, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अगर इलेक्शन के हवाले से जो फैसला है उस पर अमल दरामद ना हुआ तो आप लोगों ने नेम किया है कि वफाक वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए या उनको ज़िम्मेदार जो है वो ठहराया गया है। आपके नज़दीक आप क्या देख रहे हैं, किसकी कुर्बानी ऑन द कार्ड्स है? देखें, हमने जो कॉन्फ्रेंस की है सारे पाकिस्तान के, हमने वकला जो सीनियर मोस्ट वकला थे, जिनकी कम से कम 15 से 50 साल की प्रैक्टिस थी, जिनको तजर्बा भी था, जिन्होंने कानून की जो है न सिर्फ प्रैक्टिस की है बल्कि वो कहते हैं कड़े हुए थे, और जो दिल में दर्द रखते थे और जो आइन की बालादस्ती को और मुल्क की बका और मुल्क के जो है तरक्की और तरवीज को समझते हैं कि आइन की ही जो है पर अमलदारी से मुमकिन है। हमने उनका एक बग़ैर किसी पार्टी के इल्हाक के हमने उनका एक इज्तिमा किया था, और उसमें हमने यही मसाइल जो हैं सारे स्पेल आउट करके उनके हल की तरफ हमने कोशिश किया था कि रहनुमाई हम कर सकें जो हमारे बस में है बतौर पाकिस्तानी के। पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान को दें, क्योंकि हर इदारा एक तसादम की कैफियत में है, हर वो तलातम में है, आपस में जो है सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, अदलिया बहुत एहतराम के साथ, उनका भी कोई इत्तेहाद और इत्तेफाक और ये गनगत जो होना चाहिए थी। और जो चीफ जस्टिस हमेशा पैटर फेमिलियस कहते हैं, फादर ऑफ द जुडिशरी, फादर ऑफ द जुडिशल सिस्टम, तो उनका इज्जत और एहतराम में भी कदरे देख रहे हैं हम कि पब्लिकली भी, और इसी तरह खुद अपने उनके पीयर्स, उनके अपने जो कोलीग्स हैं उनमें भी कोई एक जो है खलीज सी पाई जाती है जो इसके लिए बेहतर नहीं है। हम उसको मजबूत करने के लिए हमने इत्तेहाद किया, हमने ये कट किया था कल, और इसमें पाकिस्तान भर से सीनियर वकला क्रॉस द डिवाइड लाइन सभी आए थे, और हमारे एलामिया में देखे हमने किसी को मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया, हमने वो स्पेल आउट किए हैं सारे। उस एलामिया में हमने कहा है
नंबर 1 आइन पर अमलदारी हर सूरत में की जाए, क्योंकि उससे मावरा कोई कदम जो है वो उस एलानिये का बड़ा जिक्र भी हुआ और इसी तरह अदलिया की तमाम चैनल्स ने कवर भी किया। सरदार साहब, तो आप देख रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा, या आप देख रहे हैं कि फिर एक वजीर आजम घर जाएगा, जैसे कि बार बार तहरीक इंसाफ ये कहती है? देखिए, मुझे लगता है कि सियासी शहीद बनने का शौक है, और कुछ तो बहुत पहले से कह रहे थे कि जी ये मरियम बीबी अपने चचा को जो है वो नाअहल करवाने पर तुली हुई हैं, और कुछ तज्जिया निगार ये कहते थे कि ये इनका चूँकि पॉलिटिकल कैपिटल बहुत ज़्यादा डूब चुका है, तो ये चाहते हैं कि इस तरह से सियासी शहीद बन के ये जाना तो ठहर चुका है, इनका जाना ठहर चुका है, इलेक्शन करवाएं ना करवाएं इनका जाना ठहर चुका। अब वो चाहते हैं कि हम किसी तरीके से सियासी शहीद बन के उभर के सामने आएँ ताकि हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए। सो दे आर आस्किंग deliberately, consciously trying to defy the judicial process। लेकिन मैं समझता हूँ ये नौबत नहीं आएगी। आप देखें नादिया, क्योंकि कल उन्होंने जो कहा है कि आइए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आके ये रिपोर्ट करे कि क्या इन्होंने 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन की जो डिमांड थी, तकाजा था, रिक्वायरमेंट थी अंडर आर्टिकल 220, वो रिक्वेस्ट नहीं करता। ये लाजिम होता है हर इदारा उसकी जो है कंप्लायंस करने का इलेक्शन कमीशन की। सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें, इलेक्शन कमीशन की डिमांड पर भी हर इदारा जो है, चाहे वो रेंजर्स मांगे, चाहे वो पुलिस मांगे, चाहे वो पैसा मांगे, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर्स मांगे, वो पाबंद हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसका इहाता करके, उसको इयादा करके मुसल्लम किया है उस पर, और जब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए तो आर्टिकल 190 में वो भी बाइंडिंग हो जाता है हर इदारे पर, और उसकी तौहीन तज़ीक जो है आर्टिकल 204 में काबिल मुआखज़ा है। तो कल स्टेट बैंक का जो पड़ेगा, पहले तो अगर वो कहता है मैं जमा नहीं करा सकता, जो भी वजह देता है, पहले तो वो कुर्बानी का बकरा बनेगा क्योंकि वो जेल जाएगा सीधा, और अगर तो ये कुर्बानी का बकरा उसे भी बनाने पर और वो भी बनने को तुला हुआ है, तैयार है, तो फिर दूसरी जो है जाहिर है कि आएगा। अगर वो कहता है वजारत ख़जाना ने मुझे किया है, तो फिर वजीर ख़जाना आ जाएंगे, और अगर वजारत ख़जाना कहेगा कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे रोका है, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर साहब भी, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा था ओवर माई डेड बॉडी में ख़त नहीं लिखूंगा और मुझे मर जाऊंगा नहीं लिखूंगा, तो वो हमने जो है वो उसको कुर्बान किया, वो जो है सजा भी हुए वजारत। तो सरदार साहब, क्योंकि बिकॉज यू आर ड्राइंग अ पैरेलल राइट नाउ ओवर हियर, तो आपसे बस एक चीज इसमें जरा ऐड कर दीजिए। तो जो कुछ यूसुफ रजा गिलानी साहब ने किया था डिफाइंग द कोर्ट ऑर्डर, वो भी गलत था, और अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे तो वो भी गलत होगा। देखिए फर्क है दोनों में, दोनों का फर्क ये है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी ने कोई किया था तो उसने लॉ, वो खुद वकील नहीं है, उसने, मैं तो चूंकि उसमें उस हिस्सा था ना उस हुकूमत, उसने लॉ मिनिस्टर से एडवाइस मांगी थी कि क्या सदर पाकिस्तान जो है किसी फौजदारी मामले में उसको एक्सपोज किया जा सकता है किसी अदालत के सामने। तो लॉ मिनिस्ट्री ने कहा था कि ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ हिज ऑफिस, जब तक वो सदर पाकिस्तान हैं, उन्हें इस्तिस्ना है किसी फौजदारी अदालत में, किसी फौजदारी मुकदमे में उनको तलब नहीं किया जा सकता। तो वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने उस मशवरे को मानते हुए खत लिखने से एतराज़ किया था, क्योंकि सदर पाकिस्तान को वो एक डेनियल डेवो जो कि स्विस मैजिस्ट्रेट है, बिल्कुल सही। तो सरदार साहब, यहाँ पे आप वजीर आजम की प्ली भी तो सुनिए ना। यहाँ नहीं सरदार साहब, अटॉर्नी, यहाँ एक और चीज हो गई ना, अटॉर्नी जनरल के थ्रू कह दिया, अटॉर्नी जनरल के थ्रू कह दिया मैं क्या कर सकता हूँ, पार्लियामान ने मना कर दिया ना, मुस्तरद ही कर दिया, इस फैसले को मना कर दिया। वजारत खजाना के हवाले से जो कमेटी में मामलात भेजे उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया, पैसे ही नहीं है। सो देन वजीर आजम तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना। नादिया, आज ही देखें, आज ही 147 अरब रुपया आज मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक डेवलपमेंट फंड की तरफ आज ही दिया है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से वो फिगर्स मंगवाए तो 1 खरब और 47 अरब रुपया मौजूद है खजाने में। तो ये कह देना कि जी पैसे नहीं है, ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टेट बैंक ने फिगर्स देकर उसकी तरदीद कर दी, तकजीब कर दी कि झूठ बोल रहे हैं कि पैसे नहीं है। नंबर 1।
دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا کیا تعلق ہے اس سے. یہ دیکھیں اگر آرٹیکلز آپ کا آئین میں بڑا واضح دیکھیں تو جو یہ ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے بجٹ میں پاس ہوتا ہے, بجٹ کا تو چلے پاس ہو گیا, لیکن جب سپلیمنٹری گرانٹس کا وقت آتا ہے تو اس قسم کی ایکسیجنسی جو ہوتی ہے کہ الیکشنز ہونے ہیں, کیونکہ جب آپ تحلیل کرتے ہو تو 90 دن کے اندر آئینی تقاضا ہے, وہ ظاہر ہے کہ بجٹ اس وقت تو بجٹ ایلوکیشن میں نہیں آیا ہوتا, تو یہ سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے ہوتا ہے, اور یہ پوسٹ اس کے بعد اس کو سینکشن کرنا واجب اور لازم ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پیسے نہیں ہیں, اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ اس کو پارلیمنٹ کے پاس بھیجے, اور وزیر یہ تو اسٹیٹ بینک کا یہ بہانہ نہیں چلے گا, نہ وزیر خزانہ کا چلے گا, نہ یہ وزیر. کل کا دن اہم ہے, ورنہ پھر وہ کل کا دن اہم ہے, ورنہ جو آپ نے بتایا کہ قربانی کی ایک چین شروع ہو جائے گی کہ پہلے اسٹیٹ بینک بھی قربان ہوگا, پھر اس کے بعد وزیر خزانہ ہوگا, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی وزیر اعظم ہو جائے گا. سو وچ مینس کہ اعتزاز حسن صاحب نے جو کہا کہ 14 مئی کو الیکشن تو ہوں گے اور یہی وزیر اعظم کروائیں گے, آپ بھی اس سے اگری کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ بھی؟ نہیں, میں کیا ایگری کرتا ہوں, سارا وکلاء کی جو کوکس تھا کل, جو ساری جو تھی, یہ کوئی اعتزاز احسن کی تقریر نہیں تھی, یہ ہمارے اعلامیہ کا حصہ بھی ہے, انہوں نے ضرور اپنی تقریر میں کہا, لیکن یہ تو سارے وکلاء پاکستان کی کریم آف جوڈیشل مائنڈز کا یہ کنسنسس تھا کہ یہ ایسا ہوگا. دیکھیں ایک ہی چیز ہے, یا سپریم کورٹ اس ملک میں ختم ہو جائے گا, there will be no rule of law, کوئی عدالت نہیں ہوگی سپریم کورٹ اگر اس پر عمل نہیں ہوتا. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوتا تو پھر آئین کو سمجھ لیں کہ ایبروگیٹ ہو گیا ہے, کیونکہ آرٹیکل 190 میں تمام ادارے جو ہیں وہ پابند ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی معاونت کریں, اس پر عملداری کریں, اس پر جو ہے لازم اور واجب کر دیا گیا ہے. اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر اٹس این ایبروگیشن آف دی کانسٹیٹیوشن, پھر آرٹیکل پھر تو فری فار آل ہے, پھر آئین نہیں ہے, قانون نہیں ہے, بنانا ریپبلک سے بدتر ہو جائے گا پاکستان. تو سردار صاحب اس کا جواب دیں نا, اس کا جواب دیں کہ ایک حکومت ہے جس میں شامل جماعتیں ہیں, انہوں نے بھی تو ایک اعتراض اٹھایا ہے معزز جج صاحبان پر اور جوڈیشری پر, کہ جو آپ نے بھی شروع میں کہا کہ ان کے اپنے پیئرز جو ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, and Chief Justice has to be the father of judiciary, اور وہ یہ ہے کہ وہ بینچ کی تشکیل کے حوالے سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سینئر موسٹ ججز کو جو ہے وہ اگنور کیا جاتا ہے امپورٹنٹ کیسز میں یا بینچز میں. آپ یہ اگری کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہو رہا ہے اور یہ اعتراض درست ہے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا؟ ہمارے اعلامیے میں یہ وہ چیز موجود ہے, اس کا احاطہ کیا گیا ہے. دیکھیں نادیہ, بات یہ ہے کہ آئین میں آپ نے 18ویں ترمیم میں ساروں نے بیٹھ کے 2010 میں آپ نے 135 ترامیم کی, تو یہ بھی کر دیتے بھائی, کس نے روکا تھا؟ اب آرٹیکل 134 میں اس میں 34 میں آپ ایک اور شک ڈال دیتے, اپیل کا حق رکھ لیتے. آپ یہ آرٹیکل 191 میں آپ لکھ دیتے, اس میں اومٹ کر دیتے سپریم کورٹ کا لفظ. اسی طرح آپ نے جب آرٹیکل 70 سب آرٹیکل 4 لیجسلیٹو لسٹ بنائی شیڈیول میں, تو اس میں آپ آئٹم 55 میں سپریم کورٹ کا لفظ بھی ایکسکلوڈ جو کیا تھا اس کو ہٹا دیتے اور ساری عدالتوں پر رکھتے. دیکھیں کم از کم رول آف لا پر تو جائیں, آپ اپنے آئین پر تو جائیں. آپ کا اپنا آئین جو متفقہ منظور کیا, اور 18ویں ترمیم میں متفقہ 135 ترامیم کی, اس میں بھی یہی درج ہے. تو سردار صاحب جب آپ کہہ رہے ہیں ایک منٹ نادیہ, کیا آئین سے ماورا 18 جماعتیں ہوں, 15 جماعتیں ہوں, 13 جماعتیں ہوں یا 342 کا ہاؤس ہو, کیا وہ آئین سے ماورا کوئی قرارداد پیش کر سکتا ہے یا منظور کر سکتا ہے؟ ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے ون سائیڈڈ چل رہا ہے پارلیمنٹ میں, اپوزیشن ہے نہیں. اپوزیشن کے بغیر نہ جمہوریت چلتی ہے, نہ آئین چلتی ہے, نہ اسمبلی چلتی ہے, نہ ریاست چلتی ہے. تو یہ تو یک طرفہ چل رہا ہے نا. کون سی گورنمنٹ چاہے گی کہ اس کو سبکدوش کیا جائے یا وہ الیکشن میں اپنے آپ کو جائے؟ وہ تو پھر نظریہ ضرورت کے تحت ایک ہے مارشل لا, جو فوجی مارشل لا لگتا تھا, اب آپ نے سویلین ڈکٹیٹرشپ کا مارشل لا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا. یہ بھی آیا ہے کہ یہ جوڈیشل مارشل لا لگا دیا گیا ہے, یہ بھی آج آواز آئی ہے. بہرحال سردار صاحب لیٹس موو فارورڈ. اب دیکھیں معاملات یہاں پر اتنے آسان نہیں ہیں, بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں, کیونکہ ایک طرف پولیٹیکل ڈائلاگ کا بھی آغاز کا آپ نے سن ہی لیا ہے کہ ہو رہا ہے. تو یہ مجھے بتائے گا کہ جو آج فواد چودھری صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ 90 روز کے بعد جو یہ نگراں سیٹ اپ بنا خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں,
اس کے بارے میں آئین خاموش ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ مطلب ان دو حکومتوں کا کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں نادیہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائیلاگ از دا بیسٹ سلوشن. اس میں کوئی یعنی دوسری آرا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بارہا کہا کہ آپ جا کے آپ ساری جماعتیں دیکھیں. 1 مارچ سے پہلے جو فیصلہ تھا اس وقت سپریم کورٹ نے ساری جماعتوں کو کہا کہ آپ آ جائیے گا اپنی اپنی پارٹی جماعتوں سے، آپ پوچھ کے آ جائیں، آپ مشاورت کر کے آ جائیں اور آپ ایک کنسنسس پہ آ جائیں، ہم اس کو رول آف کورٹ بنا دیں گے. سبھی کو موقع دیا. اور جناب کی اطلاع کے لیے سبھی نے وہاں کھڑے ہو کر کہا نہیں، ہم آپس میں مل بیٹھ کر تیار نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے، آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں. تو فیصلہ ہوا. دیکھیں اس وقت بھی تھا، اب بھی جماعت اسلامی کا میں سمجھتا ہوں یہ قابل تحسین عمل ہے. ہم نے خود کوکس میں بیٹھ کے کل فیصلہ کیا اور یہی کہا ہم نے کہ آئیے ہم بھی اپنی سروسز دینے کو تیار ہیں. جو سینئر سٹیزن ہیں، جو سینئر وکلاء ہیں، جو سینئر انٹیلیجنسیاں ہیں، لکھارو ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، جتنے ہیں، خدا را مل بیٹھ کر ان کو بٹھائیں. دیکھیں جب تک کنسنسس نہیں ہوگا، متحارب ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوگی، گالم گلوچ ہوگی، ریاست کا نقصان ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بیسٹ سلوشن ہے کہ ایک ہی دن الیکشن ہو، کنسنسس کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کنٹینر سے اتر آئیں اور یہ اپنی ایگو اور انا سے جو ہے باہر نکلیں پی ڈی ایم والے، اور مل بیٹھ کر جس طرح اگر سراج الحق صاحب نے ایک کنونشن بلایا ہے آل پارٹیز کانفرنس، اس میں خدا را ہماری بہت ہاتھ باندھ کے ان سے بنتی ہے کہ اگر ڈائیلاگ میں نتیجہ خیز نہیں ہوتے پھر کیا ہوگا سردار صاحب 90 روز کے بعد ان دو نگراں سیٹ اپس کا، کہ الیکشن بھی نہیں ہو رہے؟ اینڈ واٹ اباؤٹ دوز ٹو کیئر ٹیکر سیٹ اپس دین؟ دیکھیں میری نظر میں تو آج سے یعنی 14 کو یہ ختم ہو گیا، 21 کو جو ہے کے پی کے ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 7 میں بھٹو شہید نے کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور انہوں نے عوام ہی کو مقتدر کیا. آرٹیکل 7 میں صرف اور صرف ریاست میں نیچے سے لے کے اوپر تک عوام کو حق حکمرانی ہے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اس ایوانوں میں یعنی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں، اور اس سے مترشح ہونے والی جو حکومتیں بنیں گی، یہ ہے ریاست. وہ ہم نے حکومت کو ریاست کے اوپر بٹھا دیا ہے، ہم نے عدلیہ کو ریاست کے اوپر بٹھا دیا، ہم نے نیوٹرلز کو ریاست کے اوپر. اور ریاست تو عوام ہے بھائی. عوام کا جو پہلا اور بنیادی حق ہے وہ حق رائٹ آف ووٹ ہے. صحیح. اپنے ووٹوں کے ذریعے وہ منتخب بھیجتے ہیں. ہم عوام کو جو ہے محروم کر رہے ہیں 2 صوبوں میں اپنی حکمرانی کا، ہم ان کو حق کے ووٹ سے محروم کر رہے ہیں. 90 دن کے اندر لازم تھا، واجب تھا. ہم ان کی حکومت کا حق چھین رہے ہیں. لیکن 90 دن کے بعد ان دو نگراں سیٹ اپ کا کیا ہوگا؟ جو آج سے غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ان کا ہر عمل جو ہے آج سے یہ ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن میں آئے گا. 90 دن میں ان کا صرف یہ کام تھا کہ یہ الیکشن کی فضا کو ہموار کر کے الیکشن کی طرف یہ جو ہے ماحول بنا کے اور الیکشن کروائیں 90 دن کے اندر. آپ نے کہا کہ اب 90 دن کے بعد ایک سٹیپ جو خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کے نگراں سیٹ اپ لیتی ہے یا حکومتیں لیتی ہیں وہ غیر آئینی قرار دیتے ہیں آپ، کیونکہ دیٹ از دی ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن. لاسٹ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ہیں تو آپ پیپلز پارٹی میں ہی، یو سے یو بریتھ پیپلز پارٹی، اٹس ان یور بلڈ، کل بھی آپ نے یہی کہا، لیکن آپ تو ناقد ہیں اس پی ڈی ایم گورنمنٹ کے جبکہ پیپلز پارٹی ساتھ دے رہی ہے. اور زرداری صاحب نے حالیہ انٹرویو میں کہا کہ سردار لطیف کھوسہ کو چاہیے کہ سی میں آ کر بیان کرے نا جو بھی باتیں ہیں. آپ تو انٹرویوز میں کر رہے ہیں. میں سی جب بھی کال ہوگی میں بالکل یہ کہوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ امپیریلسٹک یہاں نہیں چلے گا. امپیریلسٹک کا وہاں لفظ غلط استعمال ہے، یہاں امپیریلسٹک ڈیسیشنز ہیں. ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں جب میٹنگ ہوتی ہے، خوبصورتی ہماری پارٹی کی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوری انداز میں ہم اظہار کرتے ہیں، ببانگ دوہل کرتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ بلاول کو شہباز شریف کا وزیر نہیں بننا چاہیے. میں نے زرداری صاحب کو بارہا کہا کہ خدا را یہ لیگیسی نہ چھوڑیں، ہمارا چیئرمین لمبی ریس کا گھوڑا ہے، ہم اس کو کیوں کر داغدار کریں. یہ چیزیں ضیاء الحق ہیں، جو شریف ہیں، یہ ضیاء الحق کی باقیات ہیں. بھٹو کو پھانسی دینے والے ہیں. انہوں نے رانی شہید بے نظیر بھٹو کی گندی تصویریں بنا کر انہوں نے کیا. زرداری کو یہ کہتے تھے پیٹ پھاڑ کر تیرے خنجر نکال کر تیری آنتوں سے فلاں کریں گے اور تجھے سر سے رسا لٹکا کر چوکوں میں لٹکائیں گے تمہیں.
یہ ہم نہیں برداشت کر سکتے. پنجاب کی کوئی ورکر مسلم لیگ نون کے ساتھ سنگم کو الحاق کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ایک بات. دوسری بات یہ مجھے بتائیں آپ پیپلز پارٹی کو مورد الزام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ بلاول نے تو جو فارن افیئرز منسٹر ہیں, بلاول نے آپ کی پاکستان کو آئزولیشن سے نکال کے گلوبلائزیشن میں کر کے جب وہ انٹریکٹ کرتا ہے فارن کسی ڈگنیٹری کے ساتھ, بادشاہ کے ساتھ, کسی پریزیڈنٹ کے ساتھ, پرائم منسٹر کے ساتھ, فخر سر جو ہے فخر سے اونچا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ نظر آتا ہے کہ ایک اسٹیٹس میں ایک لیڈر ہے اور پاکستان کو پراؤڈ کرتا ہے. تو بلاول نے کا جو کام تھا اس نے اپنا کیا, لیکن یہ کام سارا پی ڈی ایم کا, اور پی ڈی ایم کا ہم حصہ نہیں ہے, معاف کیجئے گا, یہ پرائم منسٹر ہے, پی ڈی ایم کا یہ حصہ رانا نہیں ثناء ہے, اللہ اور سردار یہ خواجہ صاحب آصف صاحب ہیں, یہ اسحاق ڈار ہیں, اور یہ جو ہے اعظم نذیر تارڑ ہیں. یہ ان کی منسٹریاں ہیں جو تباہ کر رہی ہیں اس ملک کو. سردار صاحب شکریہ فار پارٹیسپیٹنگ آن ان فوکس ٹوڈے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک, آخر میں جو جواب ہے اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یعنی پیپلز پارٹی کا جو ڈائی ہارڈ ورکر ہے وہ کہتا ہے ہم حریف تھے اور حریف رہیں گے, حلیف بننا ہمارے لیے ذرا مشکل لگتا ہے. ایک بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اسد قیصر صاحب, یہ تو بڑی خوشائن خبر ہے کہ امیر جماعت اسلامی نے جو کل ملاقات بھی کی اور اس کے بعد ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی تحریک انصاف کی جانب سے. کیا یہ سمجھا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ اب سمجھ لیا ہے کہ آپشنز اب کوئی باقی ہیں نہیں, تمام تر آپشنز آپ ٹرائی کر چکے ہیں اور اب ڈائیلاگ سے ہی معاملات جو ہیں وہ کسی طرح سے حل کی طرف جا سکتے ہیں؟ جی, ہمیشہ ہم نے تو ڈائیلاگ کی بات کی ہے اور حقیقت سے ہے کہ معاملات مذاکرات سے حل ہونے چاہیے, بات ہونی چاہیے. تو قانون اور آئین کی احترام کے اندر تو ہم اس کو پہلے سے ہمارا موقف تھا, بالکل ہم اس کی انشاءاللہ. اچھا اسد قیصر صاحب, کیونکہ ابھی حال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ بھی الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں بالکل, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ماحول ابھی ایسا نہیں ہے, یہ ٹائمنگ صحیح نہیں ہے. تو یہ جو مذاکرات ہوں گے ظاہر ہے الیکشن کی تاریخ پر ہوں گے, تو کیا تحریک انصاف اکتوبر سے پہلے کی تاریخ پر ہی زور دے رہی ہے یا اکتوبر کی کسی تاریخ پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے؟ یہ اس وقت دیکھا جائے گا جب ٹکٹ بات ہوگی. تو ہم بالکل ہمارا تو جدید مطالبہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق جو سپریم کورٹ سے فیصلہ کیا ہے اس کو برحال تسلیم کیا جائے. باقی جو قانون کے مطابق چیزیں ہوگی انشاءاللہ اس کے مطابق کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ عوام بھی فیصلہ کرے کہ اس کے مستقبل کون جو ہے لوگوں کا اقتدار ملک کی کون چلائے گا, یہ عوام کا فیصلہ ہے, عوام کے پاس اختیار ہے کہ وہ. اسد قیصر صاحب, کیونکہ ایک ڈائیلاگ تو بڑی اچھی چیز ہے جس کا وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے, سبھی کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کا ظاہر حل نکالنا ہے اور یہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر پیرالل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد ہونے کی تاریخیں بھی ہیں. کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی رپورٹ جمع کرنی ہے. اگر الیکشنز نہ ہوئے جو تاریخ سپریم کورٹ نے دی ہے تو یہ معاملات کورٹ میں بھی چل رہے ہوں گے. تو اس کیس کے اندر جیسے کہ تحریک انصاف نے پہلے کہا تھا کہ وہ سڑکوں پر آئیں گے, وہ کنٹینیوٹی رہے گی؟ آپ لوگ یہی پلان کر رہے ہیں یا ڈائیلاگ کے جو بھی حاصل نکلتا ہے اس پر مبنی فیصلہ کیا جائے گا؟ دیکھیے, پہلے تو یہ کورٹ کا فیصلہ ہے, کورٹ کے فیصلے کا تو احترام ضروری ہے, ہم بھی کریں گے اور حکومت پہ کریں. باقی 20 صوبوں میں الیکشن رہتا ہے اور وفاق ایک ڈیٹ ہو سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ سب نہیں بنا سکتے ٹھیک ہو. وہ دیکھا جائے گا کہ قانون کے اندر آئین کے اندر کیا گنجائش ہو سکتی ہے, کس طرح ہو سکتا ہے, تبھی کوئی آگے بات ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا اسد قیصر صاحب, یہ بھی بتائیے گا ذرا آزاد کشمیر کی اسمبلی کے حوالے سے بتائیے گا کہ آج آپ کے بیان بھی آ رہے تھے کہ ابھی آپ بہت کچھ نہیں کہنا چاہیں گے, لیکن آپ نے کہا کہ لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. یہ کیا بالکل جو ہے نا ماحول بنایا گیا ہے اور اس پہ میں نے آج اپنا موقف دیا ہے, تو کل ہم اس کو اپنا پالیسی بیان دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو جو ہے نا یہ چونکہ ایک اکوتا حساس جہاں بہت احتیاط کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی آپ بات کریں جس کی وجہ سے سیاست متاثر ہو.
اور سمجھتے ایک فری ایڈمنسٹریشن ہو اور کوئی جو ہے نا ادارہ اس میں انٹرفیئر نہ کرے اور جو قانون کے مطابق ہو وہ صحیح. اسد کیسر صاحب، عمران خان صاحب کے کیونکہ ظاہر ہے جو بیانات رہے ہیں اسپیشلی آفٹر دا ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ بڑے تند و تیز رہے ہیں. ہی کیپس نو بار، اور وہ جہاں پر جس کے حوالے سے جو شکایات ہیں وہ بڑا برملا کہتے ہیں. لیکن چند روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیانات میں بھی تھوڑا ایک واٹر ڈاؤن ایفیکٹ آیا ہے. کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ آپ لوگوں کی نئی اسٹریٹجی ہے یا بیک ڈور رابطے کہیں نہ کہیں ہو رہے ہیں جس کے لیے یہ ضروری تھا کہ عمران خان صاحب اس طرح سے وار نہ کریں جس طرح سے وہ کرتے آئے ہیں؟ نہیں، اس طرح بات نہیں ہے. ہم تو ہمیشہ جب آپ مسلسل کرو پیسہ پہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں کریں، قانون اور آئین کو بات رکھے تو ڈیفینیٹلی ایک اس کے اوپر جو ہے رسپانس آ جاتا ہے کہ جب آپ چاہتی ہو جس طرح آپ جو تشدد کریں. ہم تو قانون کے لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سب چیز ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ اسد کیسر صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ تھے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو مردم شماری کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ بڑی شکایات ہیں، خصوصاً سندھ میں جو جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہو، متحدہ قومی موومنٹ ہو، اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی بھی کئی شکایات لیے بیٹھی ہے. جو 7واں مردم شماری اس وقت ڈیجیٹل سینسس جاری ہے، اس میں کئی جگہوں پر جو تاریخ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اور 20 اپریل کی تاریخ دی گئی ہے. کیونکہ شکایات یہ ہیں اسپیشلی کراچی میں جو موجود جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہو یا پھر متحدہ قومی موومنٹ، ان کی شکایات ہیں کہ ابھی تمام تر لوگوں کو گنا نہیں گیا ہے. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے سید مصطفیٰ کمال رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سید مصطفیٰ کمال، متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما، سابق میئر کراچی. ان سے پوچھیں گے کہ مردم شماری کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں وہ ایکچولی ہیں کیا. السلام علیکم کمال صاحب، فرمائیے گا کیا ایک مرتبہ پھر کراچی کی آبادی سنا ہے پچھلی 2017 کی مردم شماری سے بھی کم اب تک آ رہی ہے؟ جی، اب تک کی رپورٹس تو یہی آ رہی ہیں اور ڈیفینیٹلی ہم اس کو جو ہے وہ نہیں مان رہے اور نہ مانیں گے. ہم نے پہلے والی مردم شماری نہیں مانی تو، اور اس مردم شماری نہیں ماننے کی وجہ سے 5 سال پہلے یہ مردم شماری ہو رہی ہے MQM کی ڈیمانڈ پر. آلدو کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلی مردم شماری 18 سالوں کے وقفے کے بعد ہوئی تھی. یہ مردم شماری صرف 5 سالوں کے بعد ہو رہی ہے، اسی بات پہ کہ پہلی مردم شماری صحیح نہیں گنی گئی تھی. اور اب جو یہ رپورٹس آ رہی ہیں اور ان رپورٹس کے اوپر ہم پچھلے 3 ماہ سے جب سے مردم شماری شروع ہوئی ہے ہم نے پوری اس کو فالو کیا ہے، اس کے فیڈ بیکس کو ہم نے لیا ہے. پھر ہم نے وزیر اعظم سے لے کر بیورو آف اسٹیٹسٹک کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ہم نے تقریباً 30 سے زائد میٹنگیں ہماری ہوئی ہیں اور ہم نے ان کو باور کرا ہے، بتایا. اور اس کی وجہ سے جو فائنڈنگز ہمارے پاس آئی ہیں، جو انوملیز نکل کر آئی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ خود بیورو آف اسٹیٹسٹک کا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ 32,000 ایسے ہائی رائزز ہیں جو کہ کراچی میں یا تو گنے نہیں گئے ہیں اور گنے گئے تو کم گنے گئے ہیں. وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ 16,000 میں سے 7,000 ایسے بلاکس ہیں کہ جن کو یا تو گنا نہیں گیا یا تو کم گنا گیا. وہ خود بتا رہے ہیں کہ 860 ایسے بلاکس ہیں کہ جہاں پر ایک گھر میں بندے کی تعداد صرف ایک رکھی گئی ہے. 800. آپ کو پتا ہے کہ ایک بلاک جو ہے وہ 200 سے 250 گھروں پر مشتمل ہے. تو 860 ایسے بلاکس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ جہاں پر صرف ایک بندہ رہ رہا ہے، جو کہ امپاسبل ہے. پورے پاکستان میں ایوریج پر پرسن کی تعداد ایک گھر میں 3% سے زائد نہیں ہے، یہاں پر کراچی میں 8% ہے. تو ہم نے ان تمام چیزوں کو بتایا ہے جس کی وجہ سے تمام چیزیں نکل کر آئی ہیں. ہم انہیں اس رپورٹس کو نہیں مانتے ہم. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، مقصد کیا ہے؟ کیوں کراچی میں ہمیشہ کم گنا جاتا ہے جبکہ کہنے کو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور جو اس شہر میں رہتے ہیں یا اگر آئیں وزٹ بھی کریں آپ کو یہاں پر حد نظر صرف گھر، مکان، کچی آبادیاں اور لوگ نظر آتے ہیں. حتیٰ کہ کمال صاحب میں تو یہ سوچتی ہوں کہ جو ہوم لیس رہتے ہیں شہر میں کیا ان کو بھی گنا جا رہا ہے یا نہیں؟ نہیں، جو ہوم لیس تو دور کی بات ہے، جو ہوم والے ہیں جو کہ شیلٹر
کے ساتھ ہے ان کو نہیں گنا جا رہا، تو آپ ابھی ہوم لیس کی بات کہاں کر رہی ہیں؟ ابھی تو گھر والوں کو نہیں گنا جا رہا، اچھے خاصے جو ہے ٹیکس دینے والوں کو نہیں گنا جا رہا شہر میں. جو آپ کا سوال ہے دیکھیے یہ اس کا کوئی اور جواب نہیں ہے، صرف اس بات کے کہ تعصب کرتے ہیں، کراچی والوں سے تعصب ہے. میری بات آپ کو لوگ سننے والوں کو بری لگے گی اور پتہ نہیں وہ کیا کچھ کہیں گے، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پورے پاکستان میں سینسز ہو رہے ہیں، کہیں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ ہمیشہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں 50-60 سالوں سے 70 سالوں سے ہر دفعہ جو ہے وہ کراچی کی آبادی ریکارڈ 71 کی بات ہے، 68-71 کی بات ہے جو اس زمانے میں. تو بھٹو صاحب نے باقاعدہ جو رپورٹس ہیں اخباروں میں چھپی ہوئی ہے کہ کراچی کی آبادی کم گننے والے کو سزا ہو گئی، لیکن کراچی کی آبادی جو ہے وہ جو انہوں نے گنی تھی وہ اس کو چینج نہیں کیا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے. جواب اس کا ہے کہ یہ تعصب کرتے ہیں. کون کر رہا ہے بھائی؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، معلوم کریں. میں کہوں گا تو پھر وہ الزام لگے گا. بھائی پورے پاکستان میں کسی کو کوئی آواز نہیں آ رہی، ہمیں ہی پرابلم ہے. آپ سوچ سکتی ہیں کہ نادرا کا ریکارڈ ہی بتا رہا ہے کہ 1,35,40,000 لوگ تو 18 سال اور اس کے ابو ہیں، اور پھر جو اگر بے فارم کے لوگوں کو گن لیا جائے تو 1,91,00,000 لوگ صرف نادرا کے پاس رجسٹرڈ ہیں. اس کراچی میں آپ سوراب گوڑ سے لے کر ٹاور تک سفر کریں، کیماڑی تک جائیں، اور ہب چوکی سے ہب آپ جائیں گھگر پاٹک تک، 1 کروڑ انسان آپ کو شہر میں آرام سے مل جائے گا کہ جو کراچی کے ایڈریس پہ نہیں رہ رہا. مردم شماری تو آپ ہر انسان جو کہ رہ رہے یہاں پر ان کو آپ کو گننا ہے. یہاں پر بنگالیز ہیں، یہاں پر مشرقی پاکستان کے لوگ جن کے آپ نے شناختی کارڈ کو مائنس کر رکھا ہے، گننا تو آپ نے ان کو بھی ہے. بالکل آپ کو گننا ہے. لیکن کمال صاحب ایک چیز جو آپ نے کہا نا کہ یہ جو میرا سوال تھا کہ کیوں ہمیشہ کم گنا جاتا ہے، آپ نے کہا تعصب ہی ہے شاید اس لیے. یہ تعصب صرف وفاق کی حد تک آپ دیکھ رہے ہیں، صوبائی حد تک دیکھ رہے ہیں، یا دونوں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے حوالے سے قومی اتفاق رائے ہے اس بات میں. سب کے آپس میں اختلافات ہوں گے دوسری چیزوں پہ، لیکن جو ہے وہ ہمیں کچلنے کے لیے لگتا ہے سب کا قومی اتفاق ہے. ابھی ایک پازیٹیو بات ضرور یہ ہے کہ آج کی جو موجودہ وفاقی گورنمنٹ ہے اور جو ان کی منسٹری ہے احسن اقبال صاحب کی، وہ ہمیں پچھلے 3 مہینوں سے سن رہے ہیں، اور ہماری ساری یہ جو فائنڈنگز نکل کر آئی ہیں پہلے یہ ہماری کمپلینس پہ نکل کر آئی ہیں کہ 3 دفعہ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے ٹائم دیا. 4 سے 6 دفعہ جو ہے وہ احسن اقبال صاحب جو کہ اس کے وزیر ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے پلاننگ کمیشن کے اور جس کے انڈر میں ڈپارٹمنٹ آتا ہے بیورو آف اسٹیٹسٹک کا، انہوں نے ٹائم دیا. اس کے علاوہ اور مختلف ادارے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، آئینی ادارے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں. سب سے جو ہے وہ یہ پازیٹیو بات ہے کہ یہ سنی گئی ہے تمام کمپلینز جو آ رہی تھی. پہلے جب ہم کمپلینز ان کے سامنے رکھ رہے تھے کہ بھائی وہ نشان نہیں لگا رہے، ہاؤس کاؤنٹ ٹھیک نہیں کر رہے، پہلے تو ایک بلڈنگ کو ایک گھر گنا جا رہا تھا، ایک بلڈنگ کو ایک گھر گنا جا رہا تھا، چاہے اس میں کتنے بھی اپارٹمنٹس کیوں نہ ہوں. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ پہلے کہتے تھے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب ہم اپنی کمپلینس کریں، لیکن جب ہم نے کہا بھئی آپ ناراض نہ ہو، جا کر چیک تو کریں. جب اگلی میٹنگ ہوئی 10 دنوں کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد، تو پھر وہ ڈیفینیٹلی ان کو ہماری باتیں ساری سچ ثابت ہوئیں اور پھر ان کا رویہ چینج ہوا. تو میں ایک حوالے سے تو ضرور یہ کہوں گا کہ جہاں تک سننے کی بات ہے، ادارے حکومت ہماری بات سن ضرور رہی ہے، لیکن وہ بات کیا مان رہی ہے یہ مجھے ابھی نہیں پتا. کہ اگر یہ فیگر چینج نہیں ہوتی ہے، اگر یہ صرف ہمیں میٹنگ کر کے اور انہی لوگوں سے جنہوں نے سب کچھ کیا ہے انہی کو آپ جا کر دیں گے کہ جا کے اس کو صحیح کر کے لاؤ، تو وہ تو صرف ٹھیک کر کے نہیں لے کر آئیں گے. لیکن سب سے بڑی خرابی کہاں ہوئی ہے؟ سب سے پہلی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ دیکھیں کراچی شہر جو ہے وہ سندھ کا دارالخلافہ ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اتنا ہی یہ پنچ کرنا چاہیے جتنا آپ کو کیا، کیونکہ پوری سندھ کی آبادی پہ فرق پڑے گا نا، اور جب سندھ کی آبادی پہ فرق پڑے گا تو این ایف سی پہ بھی فرق پڑے گا، پھر پی ایف سی پہ بھی فرق پڑے گا، اور اسی طرح سیٹس پر بھی فرق پڑے گا. تو کیوں پیپلز پارٹی اس کو اتنا نہیں سیریسلی لے رہی؟ دیکھیے میں ابھی اگر میں اس کو کہوں گا نا تو یہ بات جو ہے وہ پھر بہت دور تک جائے گی، اور یہ کرائٹیریا اس کو رہنے دیں آپ تو بہتر ہے کہ اگر کراچی کو فرق پڑے گا اور تو اس سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہے گی کہ نہیں سندھ کو فرق پڑتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کراچی کے معاملے میں بہت زیادہ اگر اس کی ساتھ زیادتی میں کسی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی نہیں ہے، پریشانی ہوتی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں 15 سالوں سے بہت معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی نے شہر کو کچھ بھی نہیں دیا ہے، پیپلز پارٹی نے شہر میں کوئی نوکری نہیں دی ہے، کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں دیا، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی اسکول، کچھ بھی نہیں دیا. پینے کا پانی آتا تھا نلکوں میں، اس
پہ بھی ہائیڈرینٹ بنا کر ہمیں ہمارا پانی بیچتے ہیں. ایک قطرہ نیا پانی 15 سالوں میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے نہیں دیا. سیوریج کا نظام دھرم برہم ہے, تباہ برباد ہے. تو اس والے معاملے میں ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی کراچی کی آبادی کم ہو جائے گی تو پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ جو وہ بہت زیادہ شور مچائے گی. مجھے بہت زیادہ کوئی امیدیں نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے ذریعے تمام پاکستان والوں کو, سننے والوں کو, دیکھیں یہ جو مردم شماری اس کا پہلا مرحلہ ہے گھروں کو گننا, کھانا شماری کرنا, گھروں کو گننا. اس کے بعد جو ہے وہ انسانوں کو گننے. 2 مرحلے ہیں نا, پہلے آپ گھر کاؤنٹ کرتے ہیں پھر آپ انسانوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں. تو سب سے بڑی جو خرابی آئی ہے وہ گھروں کو کاؤنٹ کرنے میں آئی ہے کہ کراچی میں 29 لاکھ چند ہزار گھر آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, جبکہ کراچی میں صرف کے الیکٹرک کے جو میٹرز لگے ہوئے نا ان کی تعداد 34 لاکھ ہے. 34 لاکھ ریزیڈینشل میٹرز لگے ہوئے کے الیکٹرک کے. اور آپ کو پتا ہے کراچی میں تمام علاقوں میں کے الیکٹرک کا میٹر نہیں لگا ہوا. 25% جو ہے یہاں پر لوگ کنڈا استعمال کر رہے ہیں جو کہ ان کو بھی گنا جانا ہے جن کے پاس کے الیکٹرک کا میٹر نہیں ہے. تو صرف کے الیکٹرک کے میٹر کی تعداد 34 لاکھ ہے اور آپ نے مردم شماری میں کراچی کے گھرانے 29 لاکھ گنا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ پورے پاکستان میں ایوریج ایک گھر میں بندے کی تعداد ہے, ایک گھروں میں انسانوں کی تعداد ہے 5.8% اور یہاں پر آپ 5.1 کر رہے ہیں آپ. یعنی کہ اگر 29 لاکھ آپ نے گھرانے رکھے, ہر گھر سے ایک آدمی کم کرنے, 29 لاکھ لوگ ویسے کم ہو گئے. پورے سندھ میں آپ اگر دیکھیں گی کمال صاحب, کیونکہ وقت بہت کم ہے, میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو اعتراضات ہیں بجا ہیں. جو کراچی شہر میں رہنے والا ہے اسے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ کہاں کس کو نہیں گنا جا رہا ہے, اور جن کو گنا جا رہا ہے وہ ان کے شہروں اور گاؤں میں گنا جا رہا ہے. یہ پہلے بھی ہوا تھا, شاید ابھی بھی یہی ہو رہا ہو. لیکن کمال صاحب, کس حد تک متحدہ قومی موومنٹ اس اعتراض کو آگے لے کر جائے گی؟ حتمی کیا نکلے گا نتیجہ؟ ہر حد تک کوئی باؤنڈری نہیں ہے, ہر حد تک نہیں مانیں گے ایسے. جی یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر آپ ہمیں آپ کیا وفاق سے الگ ہو جائیں گے؟ دیکھیں آپ حصہ ہیں اسی گورنمنٹ کا حصہ. آپ چھوڑ دیں اس والی باتوں کو, آپ اس چھوڑ دیں گورنمنٹ یہ بہت چھوٹی چیز ہے. اگر آپ ہمیں گن نہیں سکتے, ہمیں کوئی جواز نہیں ہے, اگر آپ ہمیں صحیح گن نہیں سکتے 75 سالوں میں, تو مجھے کوئی جواز نہیں ہے سیاست کا, چیزوں کا. یہ سب چیزیں پھر ختم ہو جانی چاہیے. ریاست کو پہلے ڈٹرمن کرنا ہے کہ بھائی میں کس درجے کا شہری ہوں. پہلے مجھے بتاؤ, کیا میرے پاس اسرائیل کا پاسپورٹ ہے؟ کیا میرے پاس کراچی والوں کے پاس انڈیا کا پاسپورٹ ہے؟ بھائی یہ اگر آپ ہمیں پورا گن لو گے تو کراچی والوں کو کیا ایٹمی اثاثوں کا اختیار مل جائے گا؟ کیا اگر آپ ہمیں صحیح گن لو گے تو کیا فوج کا کنٹرول ہمارے پاس آ جائے گا؟ خزانوں کا کنٹرول آ جائے گا؟ ارے بھئی آپ ہمیں صحیح گن لو گے تو مجھے اس کوٹے سے پانی ٹھیک مل جائے گا, یہاں پر مجھے دوا ٹھیک مل جائے گی, مجھے تعلیم کے کچھ پیسے زیادہ مل جائیں گے, میری 2-4 سیٹیں بڑھ جائیں گی. بہت شکریہ سید مصطفیٰ کمال صاحب. تیار نہیں ہے, گننے کو ہمیں تیار نہیں ہے, کہتے ہیں قومی اتفاق رائے ہے. کرتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل سینسس جو ہے وہ کم از کم سب کو صحیح سے گنے گا. اجازت دیجیے, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.